اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ فاطر کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 27 سے سلسلہ شروع ہوا اور 37 پر ختم ہوا، اور یاد ہوگا آپ حضرات کو ان میں سے دو آیتیں ایسی ہیں، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28، کہ ان کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں، کیونکہ یہ دو آیتیں ایسی مشترک ہے کہ ان کا تعلق ما قبل سے بھی ہے، ما بعد سے بھی ہے، پچھلی آیتوں سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو نمایاں فرمایا کہ جیسے ایک ایسا شخص جس کے اندر جان ہو اور ایک ایسا شخص جس کی جان نکالی جا چکی ہو، مردہ اور میت بن چکا ہو، وہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے سورج کی تپش اور ٹھنڈی چھاؤں برابر نہیں، اور جیسے دیکھنے والا بینا اور بینائی سے محروم نابینا یہ دونوں برابر نہیں، ایسے ہی علم والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں۔ علم کی ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا،
बारी ताला की जो सिफात है, जो अस्माए हुस्ना है, उसकी कुदरत की जो नारंगियां हैं, उसके जो कारनामे हैं, कायनात में बिखरी हुई उसकी जो निशानियां हैं, उन पर गौर करना, क्योंकि मखलूक पर गौर करने से खालिक की मारिफत का रास्ता खुलता है। मखलूक पर गौर करने से हमारे और आपके सामने अल्लाह ताला की आज़मत नुमाया होती है। और उसके सिलसिले में अल्लाह ताला ने मिसाल पत्थरों की दी कि खुद पत्थरों पर गौर कर लो। मैं अर्ज करता रहता हूँ कि आप हकीर से हकीर चीज पर गौर करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बअुज़तन फमा फौक़हा। मच्छर का तस्करा किया जो बहुत हकीर मखलूक है, चुटकियों में उसको हम खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप मच्छर पर गौर करेंगे तो अकल हैरान रह जाएगी कि परवरदिगार की तख्लीक का वो एक नमूना है, बल्कि आला नमूना है। इतना छोटा सा कीड़ा और उसका आलम यह कि अल्लाह ताला ने उसको 6 सूंड दी हैं। 4 से पकड़ता है, 1 से सुन करता है, 1 से खून चूसता है। क्या अल्लाह ताला की शान है, जरा गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शहद की मक्खी का जिक्र फरमाया। सूरतुन नहल पूरी की पूरी एक सूरत उस नाम से मौसूम कर दी गई। एक ऐसी वाहिद दुनिया की मखलूक है जिसमें दूसरी कोई भी जानदार मखलूक शरीक नहीं कि उसको 2 मेदे होते हैं, उसके 2 स्टमक है। एक में ग़िज़ा जमा करती है, एक में शहद जमा करती है। जरा सोचिए अल्लाह ताला की शान। छोटा सा कीड़ा है देखने में, जो इंसान की उंगली भर भी नहीं है, उसका भी 25वां 24वां हिस्सा शायद वो हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया तो कितनी सलाहियतों के साथ पैदा फरमाया। लिहाजा यहाँ इरशाद फरमाया वो मिनल जिबाल के तुम रॉक्स पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर गौर करो। जुददुन बीदुन, अलग अलग की किस्में हैं। सफेद आप जानते हैं मरमर, और फिर हुम्रुन ग्रेनाइट्स होते हैं मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ अलवानुहा, कुछ लाल होंगे। और मुझे तो सब्ज पत्थर भी देखने का इत्तेफाक हुआ जो इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं, सब्ज बिल्कुल जैसे दरख्त की मानिंद उनका खिला हुआ रंग वगैरह भी सूद। और बास का आलम ये कि बिल्कुल सियाह। अलग अलग किस्म के पत्थरों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जो जिसको हम हकारत में एक मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, पत्थर दिल हो गया, यानी बिल्कुल उसका दिल सख्त हो गया, किसी काम की किसी सलाहियत के काबिल नहीं रह गया। उन पत्थरों का आलम यह है कि उनकी कितनी किस्में हैं। और आप मौजूदा साइंस से, मैंने अर्ज किया था पेट्रोलॉजी एक पूरी साइंस है जो पत्थरों पर गौर करती है, रिसर्च करती है। उनसे आप पूछ लीजिए कितनी किस्में हैं कि अदना सी सस्ती किस्म से लेके वो प्रीशियस स्टोन तक आला तरीन किस्में जिनको लाखों में खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जिनको हम और आप हीरे कहते हैं, डायमंड कहते हैं, ये सब पत्थर है जिनको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। और इसीलिए हीरों पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो पत्थर हैं, पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। अब किसी को पसंद आ गया वो अपनी खूबसूरती की वजह से और वो लाखों में खरीद रहा है, तो वो उसका अपना इख्तियार है। वरना अल्लाह ताला ने उसको अहमियत नहीं दी कि इंसानी मईशत का दारो मदार उन पत्थरों पर नहीं हो सकता। सोने और चांदी को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया, लिहाजा हीरों पर कोई ज़कात नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने पत्थरों की जब ऐसी वैरायटीज पैदा की, किस्में पैदा की, तो लाजमी बात है इंसान तो इंसान है। इंसान के सिलसिले में यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना इरशाद फरमाया वो मिनन नासी वद्दवाबि वल अनामी मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक, और लोगों में से भी, चौपायों में से भी, मवेशियों में से भी अलग अलग रंग के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग मसरफ के, ये सारी चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़बानें अलग अलग है, नस्लें अलग अलग हैं। बिलोमूम आमतौर पर 3 नस्लों में इंसानों को तकसीम किया जाता है। उन 3 नस्लों का जो नाम आमतौर पर अरबी में लेते हैं वो ये कि सामी नस्लें, हामी नस्लें और याफसी नस्लें। सामी नस्लें तो हम सब है,
یہ پورے ایشین سامی نسلوں میں ہوتے ہیں، سیمیٹک نیشنز جن کو کہتے ہیں، اور حامد بالکل بلیک ہوتے ہیں، اور یافت جو ملے جلے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نسلوں کو پیدا کیا ہے. اور اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، مختلف الوانہ کذالک، لوگ بھی الگ الگ نوعیتوں کے ہیں، الگ الگ قسموں کے ہیں، الگ الگ طبقوں کے ہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. آگے چل کے اس کی ایک تفصیل خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 ایسی ہے جو پچھلی آیتوں سے بھی مربوط ہے، اور آنے والی آیتیں جو انشاءاللہ ابھی جن کی تشریح آئے گی ان سے بھی مربوط ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت تو وہی رکھتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تعلیم سے جڑے ہوتے ہیں، علم سے جڑے ہوتے ہیں. اور میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی تھی کہ العلماء سے مراد ہرگز آپ یہ نہ لیں جن کو فارغین مدرسہ اردو میں جن کو علماء ہم کہنے لگے، وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اصل علماء کے معنی جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اور ان کی تحقیق کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ خصوصیت یہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں بیان فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ ان کا ریسرچ اس میں خالق سے جڑا ہوا ہوتا ہے. مخلوق پر ریسرچ ہو رہا ہے، خالق کو بلا دیا تو کیا فائدہ، ذرا سوچئے. فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ قلم کے ذریعے جو تمہاری ساری تعلیمی اور علمی سرگرمیاں وجود میں آ گئی، اور یہ قلم کی وجہ سے جو علوم کو فروغ حاصل ہوا، یاد رکھو اس قلم کو پیدا کرنے والے کو ہرگز نہ بھولو، اس کو یاد رکھو، اور اس کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تو تمہارے علم میں برکت بھی ہوگی. یہ جو ریسرچ سے وابستہ، تحقیق سے وابستہ، پڑھنے کی عادت، لکھنے کی عادت، تعلیمی سرگرمیوں سے وابستہ، علم سے جو وابستہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. خشیت کی بھی میں تشریح کر چکا ہوں کہ خوف اور خشیت میں ایک فرق ہے. خوف کا وہ جو ترجمہ ہم ڈرنے سے کرتے ہیں، مثلا یہ کہ سانپ کو دیکھ لیا آپ ڈر گئے، ٹھیک ہے یہ ڈر ہے، یہ خوف کہلائے گا. مثلا یہ کسی درندے کو انسان دیکھ لیا ڈر گیا، کسی خوفناک شخصیت کو دیکھ لیا ڈر گیا، یہ ڈر خوف عربی کے اعتبار سے خوف کہلاتا ہے. اور خشیت کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی جلال کا احساس، دبدبا اور روح. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین انشاءاللہ آنے والی صورت ہے، اس میں ارشاد فرمایا رحمان کی خشیت. لازمی بات ہے جب وہ رحمان ہے، جب وہ کرم فرمانے والا ہے، جب وہ لطف کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو اس سے خوف کیا، اس سے تو خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی عظمت کا دبدبا ہونا چاہیے، اس کی عظمت کا روب ہونا چاہیے، اس کے جلال کا احساس ہونا چاہیے. وہ تو بہت عظیم الشان ہستی ہے، اس کے آگے انسان متحیر رہ جائے، یہ ہے خشیت. ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا احساس رکھتے ہیں، من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ جو علم سے وابستہ ہوتے ہیں. جو علم سے وابستہ نہیں ہوتے، جیسے کہ میں نے شروع میں تمہید میں بات عرض کر دی، تو پھر جاندار اور بے جان جیسے برابر نہیں، ویسے ہی علم رکھنے والے اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ امت علم ہے. اس امت کے سفر کا آغاز ہوا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں سور پھونکا تھا تعلیم کا. اور میں نے عرض کر دیا کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لکھنے والے 13 افراد تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کے بعد جب وفات ہوئی تو پوری امت لکھنے پڑھنے کے قابل تھی. لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں، بلکہ پوری امت علم میں امامت کر رہی تھی، سربراہی کر رہی تھی. ایسے بڑے بڑے 23 سال 24 سال کے نوجوان اتنے بڑے بڑے اسکالر تھے کہ انہوں نے ایک ایک ملک کو سنبھالا. اور اس کی مثال میں نے عرض کر دی تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حضرات کی آپ سیرت پڑھیے، آپ حیران رہ جائیں گے
کہ ملکوں کی تاریخ بدل دی، حالات بدل دیے انہوں نے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل تیار فرما دی تھی علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، وہ ناسخ ہے منسوخ ہے، وہ مطلق ہے مقید ہے، وہ کس طرح قابل عمل ہے، اس میں کیا مسائل ہے، وہ مخصوص ہے کہ وہ عموم رکھتی ہے، ہر لحاظ سے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو. گرمی میں نازل ہوئی کہ سردی میں نازل ہوئی، صبح نازل ہوئی کہ شام نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوری کتاب سیکھی تھی، پوری کتاب، پورا قرآن مجید لیا تھا. یہ ہے علم سے وابستگی جو اس امت کی شان ہے اور اس امت کی ترقی کا ایک زینہ اور ایک راستہ ہے. اور اتفاقاً اردو کے اعتبار سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بدقسمتی سے ہم نے اس رشتے کو جب توڑ دیا تو مصیبت کے آگے ریزرویشنز مانگ رہے ہیں اور اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جب عالم یہ تھا کہ اس علم سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا تھا تو ہم دے رہے تھے دنیا کو، اور عالم یہ تو ہماری یونیورسٹیز تھی، تعلیم گاہیں، دانش گاہیں تھی، یہاں تک کہ یورپ میں اور اسپین میں، اندلس میں، اور وہاں سے ہم پوری دنیا کو علم دے رہے تھے. اور اب عالم یہ ہے کہ جو خود امامت کر رہے تھے ان کو اقتدا کی جگہ نہیں مل رہی ہے. ان اللہ عزیز الغفور، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. لہذا ہم اپنی اس غلطی کی اور اس کوتاہی کی تلافی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا. اب دیکھیے اہل علم کا جو مزاج ہونا چاہیے، اہل علم کی جو خصوصیت ہونی چاہیے اس کا تذکرہ کیا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 1 بے شک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے عطا کیا. نمبر 3 سرًّا وعلانیةً، خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرما دی کہ پوشیدہ انداز میں بھی خرچ کرتے ہیں، کھلے ہوئے انداز میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوگی. تو پہلی صفت کیا ہو گئی؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ قرآن پاک ہی ایسی ممتاز کتاب ہے دنیا کی ساری کتابوں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی. تلاوت کے معنی وہی ہوتے ہیں تقریباً جو قرات کے ہوتے ہیں، لیکن قرات لفظ عمومی ہے، تلاوت لفظ خصوصی ہے. میں حیدرآباد کے ماحول میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ مثلا چاول کہیں تو ایک عمومی بات ہوگی، لیکن اگر آپ بریانی کہیں تو چاول کی خصوصی ڈش ہو جائے گی، خاص صفات کے ساتھ، خاص انداز میں جو پکایا گیا. جب ہم قرات کہتے ہیں تو قرات کے معنی پڑھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی بغیر آواز کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. سائلنٹ ریڈنگ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، آواز تھوڑی نکلتی ہے، نگاہیں کام کرتی رہتی ہیں. یہ ریڈنگ ہے، قرات ہے، لیکن تلاوت نہیں ہے، کیونکہ تلاوت کی شرط ہے کہ اس میں آواز ہونی چاہیے. اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم سے کم خود آپ کے کان میں آواز پڑ رہی ہو. یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ریڈنگ ہے، پڑھنا ہے، اس کے لیے یہ اسلوب، یہ انداز دیا ہے کہ ہلکے ہلکی آواز سے اس کو پڑھا کرو. ریڈنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، قرات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرات ایک بار ایک کتاب کی کر لی گئی، ریڈنگ کر لی گئی، پڑھ لیا گیا، مطالعہ آپ نے کر دیا، کتاب کو لائبریری میں رکھ دیا، قصہ ختم ہو گیا، یا جب ضرورت ہو پھر آپ نکالیں گے. لیکن تلاوت کے معنی کنٹینیوسلی، تلا یتلوئی کے معنی آگے پیچھے آنا. تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ کرتے ہی رہنا، ایک دور قرآن پاک کا ختم ہو گیا کہ دوسرا آپ شروع کرتے، یہ ہے تلاوت. جو قرات میں جو مفہوم نہیں آتا ہے تلاوت میں آتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے اور علماء نے مستحب بھی لکھا کہ جب آپ قرآن پاک ختم کر لیں ایک دور تو 5 آیتیں سورۃ البقرہ کی ملا دیں، شروع کی 5 آیتیں، تاکہ آپ یہ میسج دیں کہ میں نیکسٹ دور اب ساتھ ہی شروع کر رہا ہوں. یہ تلا یتلو کا مفہوم. تو تلاوت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ برابر یہ جاری رہنا چاہیے.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرات اگر جب آپ لفظ استعمال کریں گے تو عربی کے اعتبار سے مطلقاً وہ ایک ریڈنگ ہے اور اس میں عظمت اور تقدس کا پہلو کبھی نہیں ہوتا. لیکن آپ جب تلاوت کہیں گے تو عربی میں تلاوت کے معنی مقدس صحیفوں کا پڑھنا، مقدس چیزوں کا، جو مذہبی اہمیت کی حامل کتابیں ہیں ان کا پڑھنا یہ کہلائے گا. لہذا تلاوت ذرا خاص ہے اور قرات عام ہے، ورنہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اور بھی مقامات پر یتلون تلاوت کا لفظ ارشاد فرما. اس کے معنی یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت آواز کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے معنی یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہم مستقل ہوتی رہنی چاہیے. اور اس کے معنی یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب ہے، کیونکہ یہ مقدس قرات ہے، مقدس ریڈنگ ہے. یہ پڑھنا یہ قابل تعظیم ہے، اہمیت کا حامل ہے. لہذا اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب بتائے گئے. اور پھر اس کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ڈکلیئر کر دیا اور نیک بندوں کی صفت بتا دی گئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت پر جو اجر بیان فرمایا وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اگر تم نے قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھا تو پھر اس پر 10 نیکیاں. فرمایا الف لام میم کو ایک لفظ نہ سمجھو، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اتنا پڑھ لیا تو تم کو 30 نیکیاں مل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وہ صاحب ایمان جو قرآن مجید پر تدبر بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تو اس کی مثال اترجا جیسی ہے، خوشبودار بڑا اچھا پھل ہوتا تھا. مثال کے طور پر صرف تشبیہ کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں. جیسے ہمارے پاس لیچی ایک پھل ہے، مزہ بھی بڑا اچھا ہے، خوشبو بھی بڑی پیاری پیاری آتی ہے. تو فرمایا جو مومن تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پھل کا ذائقہ بھی بڑا پیارا ہے، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے. فرمایا لیکن جو مومن تلاوت نہیں کرتا، صرف ایمان ہے، عمل ہے، تو ارشاد فرمایا اس کی مثال اس پھل کی جیسی ہے جیسے جس میں مٹھاس تو خوب ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا لفظ ارشاد فرمایا. کھجور جیسی اس کی مثال، مٹھاس تو خوب ہے لیکن خوشبو نہیں. اور فرمایا جو فاسق و فاجر ہے نعوذ باللہ لیکن تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو فرمایا وہ گلاب ہے، پھول ہے، خوشبو تو ہے، مزہ نہیں ہے، اس میں ذائقہ نہیں. اتنا کھول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے جو تعلق ہے اس تعلق کو بیان فرمایا کہ تلاوت کی بنیاد پر ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ اس پہ عمل بھی ہو، اس پہ تدبر بھی ہو، تو گویا اعلیٰ درجے کا وہ انسان بن جاتا ہے. اور اس کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آگے اس حقیقت کو بہت نمایاں فرما دیا. الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، اس کا اہتمام کرنا یہ بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل العبادہ کا نوافل میں سب سے اہم نفل ہے اور بہت اہم عبادت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کی تلاوت کے جو اجر کو بیان فرمایا ان سب کو آپ ذہن میں رکھیے. لہذا تلاوت کا اہتمام یہ انتہائی اہم ہے، غیر معمولی اہم ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کو سمجھے اور سمجھائیں. ان کو تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ایک صاحب بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا ان کو تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، لیکن دوسرا ایک اللہ کا بندہ ہے جو بہت اٹک رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، اس کے مخارج مشکل سے نکل رہے ہیں، تو فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، ڈبل تلاوت کا بھی اجر ہے، مشقت کا بھی اجر ہے. لہذا ہر لحاظ سے ہم کو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے. اور پھر تلاوت کا جو نتیجہ ہوتا ہے لازمی بات ہے اس کا اولین نتیجہ یہ کہ ہماری زندگی میں نمازیں آتی ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نماز میں آپ جانتے ہیں تلاوت کو فرض کر دیا ہے. اور جہری نمازوں میں تو زور سے تلاوت ہوگی، سری نمازوں میں خاموشی کے ساتھ تلاوت ہوگی، بہرحال تلاوت ہوگی. ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے عطا کیا، سرًا وعلانیةً، پوشیدگی کے ساتھ بھی، خاموشی کے ساتھ بھی، چھپے چھپے انداز میں بھی، وعلانیةً، کھل کر بھی، ہر دو انداز میں. اہل علم حضرات نے لکھا کہ جو صدقات واجب ہے جیسے زکوٰۃ،
تو اس کو کھلم کھلا خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ گن کے زکات دیتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے. اور ہو سکتا بیت المال حساب لے اسلامی مملکت میں کہ آپ کے پاس اتنے کروڑ روپے ہیں تو آپ کے پر اتنا وقت گزرا ہے، اتنی زکات آپ نے ادا کی نہ کی. یہ اسلامی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. لہذا ارشاد فرمایا جو صدقات واجبہ ہے وہ تو کھل کر ہونا چاہیے، اور جو صدقات نافلہ ہے وہ چھپ کر ہونا چاہیے. ایسے چھپ کر ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سیدھا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. یہ نہیں خرچ کر کے اشتہارات دیے جائیں، یہ نہیں کہ خرچ کر کے جن کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، جن کو صدقہ دیا جا رہا ہے، ان کو شرمندہ کر دیا جائے. برسر عام ان کی تصویریں چھپائی جا رہی ہیں کہ ان کو دیا جا رہا ہے، یہ بیچارے لے رہے ہیں غریب لائن میں لگے ہوئے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جو صدقات نافلہ ہے ان کو بالکل پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کرنا چاہیے. لہذا فرمایا تیسری صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کیا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے عطا کر رکھا ہے، سرًا خاموشی کے ساتھ، وعلانیةً اور علی الاعلان. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی وہ اکثر آتی رہتی ہے اور اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ تم اپنے آپ کو لال بھجک کر نہ سمجھو کہ میں اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے کما رہا ہوں، نہیں، ہم نے عطا کیا ہے. معاشرے میں دیکھو تم سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ نظر آئیں گے لیکن بے روزگار نظر آئیں گے، پریشان حال نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و بخشش ہے. لہذا جب اس کی عنایت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا عطا کردہ ہے مال، تو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو. جو یہ کر رہے ہیں تلاوت کا اہتمام، نمازوں کو قائم کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں خسارہ نہیں ہوگا. تجارتیں تو بہت ہوتی ہے لیکن گھاٹے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے. فرمان اس تجارت میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. اس تجارت کا عالم یہ کہ کم سے کم 10 گنا تو آخرت میں ملنے والا ہے. باقی یہ فرمایا کبھی 700 گنا، کبھی اس سے بھی بہت زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ کر دے، اس کے خزانے میں کمی نہیں. تو ارشاد فرمائی ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے. لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عنایت فرمائے. اور اجر پر پروردگار اکتفا نہیں فرماتا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بونس بھی دیتا ہے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے وہ اضافہ بھی فرما دے. اضافہ فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کے معنی مختلف تشریحات کی گئی. فضل کی تشریح یہ کی گئی کہ مثلا ایک فضیلت اللہ تعالیٰ یہ دے گا ایسے نیک لوگوں کو کہ وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے خاندان کے جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو ان کی سفارش کریں، شفاعت کریں. یہ ہے فضل خاص. بعض لوگوں نے کہا فضل کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے ان کو قیامت کے بعد جنت میں مشرف فرمائے گا. تو فضل کے معنی یہ ہے کہ جو اجر ہے وہ تو پورا دیا جائے گا، اجر کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. انہ غفور شکور، دونوں صفتیں اس کی. جو خطا ہو جائے گی، کوتاہی رہ جائے گی، کمی رہ جائے گی، اس کو معاف کر دے گا، اور چھوٹے موٹے کاموں کی بھی بہت بڑی قدردانی فرمائے گا. غفور، بخش دینے والا، معاف کر دینے والا. شکور، شکر سے شکر ادا کرنا لازمی بات ہے. میں اللہ کا شکر بندگی بجا لا کر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس شکر کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ میرے اعمال کی وہ قدردانی کرے گا. ورنہ میرے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. بالخصوص بندوں کے ناقص اعمال کی تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی قدردانی فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی اللہ تعالیٰ کی صفت شکور میں آتی ہے کہ وہ سعی کو مشکور کرتا ہے، قبول کرتا ہے، کوششوں کو قبول کرتا ہے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا، قدردانی کرنے والا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، یہی وہ چیز ہے جو ہم بذریعہ وحی اے نبی آپ کی طرف کتاب کی شکل میں بھیج رہے ہیں. هو الحق، یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے. اور مصدقا لما بین یدیہ، یہ ایک ایسا
सच्चाई पर मबनी सहीफा है, एक ऐसी हकीकत है जो तस्दीक करता है पिछले सहीफों की। बार बार ये वजाहत आपकी खिदमत में आ चुकी है। कुरान मजीद तौरात की, कुरान मजीद इंजील की, कुरान मजीद ज़बूर की, कुरान मजीद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सहीफों का न सिर्फ तज़किरा करता है बल्कि उनकी तस्दीक करता है कि अल्लाह ताला ने इनको नाजिल किया था और अपने अपने वक्त में यही सहीफे वैलिड थे, बाद में मंसूख करार दिए गए और आखिरी अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हो गया। लिहाजा अल्लाह ताला पिछले सहीफों की तस्दीक करता है। अब ये पिछली उम्मतों का कसूर है कि उन्होंने अपने सहीफों की हिफाजत नहीं की, उनका कसूर है। अल्लाह ताला ने तो नेमत दी थी लेकिन उन्होंने नेमत की नाकदरी की, और उसकी सबसे बड़ी तारीखी दलील ये कि उन सहीफों को उनकी अपनी ओरिजिनल जबान में नहीं रहने दिया। इंजील की जबान में थी, सुरियानी में थी कि आरामी में थी, आज तक उनके स्कॉलर्स इख्तिलाफ कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, असल जबान ही गायब हो गई। तो लाजमी बात है, तर्जुमे तो इंसानी कोशिशों का नाम है, इंसानी कोशिश का नतीजा है, उसमें तो गलती भी हो सकती है ट्रांसलेशन में। अल्लाह ताला ओरिजिनल जिस जबान में सहीफे को भेजा था उस सहीफे को इन्होंने बाकी नहीं रखा। यही तौरात का असर हुआ और यही ज़बूर का असर हुआ कि पिछली उम्मतों ने इनकी हिफाजत नहीं की, लेकिन कुरान पाक तस्दीक करते हुए बताता है कि ये पिछले सहीफे ये सही थे, अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल हुए थे। इन्नल्लाह बिइबादिही लखबीरुल बसीर, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों से बाखबर भी है और देख भी रहा है। परवरदिगार ने जब बंदों को पैदा किया तो उनकी नफ्सियात से वो बखूबी वाकिफ है, और परवरदिगार जब बंदों को पैदा किया और इस दुनिया में फैला दिया तो वो जानता भी है, वो देख भी रहा है कि इनकी क्या सरगर्मियां हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने बंदों की सरगर्मियां देखी, उनकी नफ्सियाती कमजोरियों को देखा और उन्होंने नबूवत के उलूम को कैसे पामाल कर दिया था, भुला दिया था, फरामोश कर दिया था, और अल्लाह के सहीफों को कैसे बदल डाला था और अल्लाह ताला के दीन को कैसे मस्ख किया था, ये अल्लाह ताला की निगाह में था। बनी इसराइल की पूरी तारीख अल्लाह ताला ने पेश कर दी और उन्होंने जो दीन की और नबियों के उसवे की नाकदरी की, तो फिर अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया, और वो फैसला दुआए इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के मुकर्रमा में बैतुल्लाह की तामीर के बाद दुआ की थी और कहा था, परवरदिगार यहाँ से आखिरी रसूल हो जो सारी इंसानियत के लिए मीनारे नूर साबित हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया और उसकी तस्दीक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अब किताब की नेमत से अल्लाह ताला ने माला माल फरमाया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, एक एक लफ्ज काबिल गौर है। सुम्मा औरसनल किताबा, हमने फिर वारिस बनाया अल्लाह की किताब का। अल्लाह ताला ने अपनी किताब का वारिस बनाया किसको? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मेरे अपने बंदों में से उनको जिनको मैंने मुंतखब किया। ये इस्तफा का लफ्ज जो है बहुत अहम लफ्ज है अरबी में। अरबी में सफ़वतुन ही कहते हैं सेलेक्टेड किस्म के मजमे को, सफ़वा कहते हैं। सफ़वा मुख्तार मिनन नास, लोगों में से चुने हुए जिनको छांट लिया गया हो उनको कहते हैं सफ़वा। और जब ये बाबे इफ्तियाल में चला जाता है और इस्तफा बनता है तो इसका मफहूम हो जाता है कि खुद अल्लाह ताला अपने काम के लिए जिनको छांट लिया हो, मुंतखब कर लिया हो, अलग कर लिया हो। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुस्तफा है, इसी से कि अल्लाह के काम के लिए अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब फरमाया था। ये लफ्ज आप देखेंगे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबियों के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहा, अल्लाह है जिसने आदम को, नूह को और ज़ुर्रियत इब्राहिम को नबूवत के लिए मुंतखब किया। इस्तफा का लफ्ज नबियों और रसूलों के लिए अल्लाह ताला ने इख्तियार फरमाया। लेकिन एक जगह यानी यही सूरह फातिर का मकाम ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को इख्तियार फरमाया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमारे बंदों में से हमने उन बंदों को जिनका इंतखाब किया है, चुन लिया है अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए, उसकी किताब की नश्र इशाअत के लिए, उनको हमने वारिस किताब बनाया। अब ये उम्मत मुस्लिमा किताब की वारिस बनी। अब ये उम्मत किताब की तिलावत करेगी,
اب یہ امت کتاب کی حفاظت کرے گی، حفظ کر کے، تلاوت کر کے، تدبر کرتے ہوئے، تفسیر لکھتے ہوئے، نشر و اشاعت کرتے ہوئے، سارے جو ذرائع ہیں کتاب کی حفاظت کے، وہ اس پر یہ امت کارآمد رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا۔ یہ اس امت کے ساتھ طے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا ہمیشہ یہ امت اللہ کی کتاب سے جڑی رہے گی۔ لہذا فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، باری آئی تھی امت مسلمہ کی، ایک ایک کر کے نسلیں گزر چکی تھی۔ نسل حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیغام سلسلہ نبیوں اور رسولوں کا چلا، ان کی امتوں کو موقع دیا گیا، لیکن ان ساری امتوں نے اپنے اپنے صحیفوں کی ناقدری کی، دھیرے دھیرے ان سے لا تعلق ہوتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا اور اس امت کو پھر وارث کتاب بنایا۔ تو اب اس امت کا معاملہ کتاب کے سلسلے میں تین طرح کا ہے، مختلف الوانہ، ارشاد فرمایا انسان کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، لہذا اس امت کی بھی یاد رکھیے تین قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب اس امت میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو معتدل قسم کے، میانہ روی جن کا انداز ہے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور اسی امت میں سے بعض ایسے ہیں جو سبقت کر جاتے ہیں بھلائیوں کی جانب اللہ کی توفیق سے، اس کے حکم سے۔ لہذا یہ ایک تشریح ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اس امت کے تین طبقے ہیں، اور پہلا طبقہ اس میں بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے، اسی لیے پہلے طبقے کو، پہلے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا۔ کیا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ایسے امت میں لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، گناہوں کے ذریعے سے، بدعمالیوں کے ذریعے سے، غلط کاریوں کے سلسلے میں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، ظالم لنفسہ۔ ومنہم مقتصد، اور امت میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو بیانہ روی ہے، کبھی کبھی غلطی سے گناہ بھی کر لیتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، بیچ بیچ کے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو فگر میں ذرا کم رہتے ہیں، نیکیوں کی طرف لپکنے والا، بھلائیوں کی طرف تیزی کے ساتھ جانے والا، اور اس طبقے کا عالم یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کے کرنے میں ٹال مٹول کی پالیسی سے کام نہیں لیتا، فوراً اس پر کاربند ہو جاتا ہے۔ یہ جب عمل کے اعتبار سے تین ہے تو نتیجے کے اعتبار سے بھی تین ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے تین کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متعدد حدیث کی کتابوں میں وہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم لنفسہ، ان کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ یہ ڈیلے کر دیے جائیں گے اور پھر یہ جہنم پہنچا دیے جائیں گے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ان کو سزا بھگتنی ہوگی، جو جو حرام کام انہوں نے کیے اس کی سزا بھگت رہے، جہنم چلے گئے۔ اور فرمایا ومنہم مقتصد، جو درمیانی قسم کے لوگ ہوں گے، میانہ روی جو اختیار کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ نیکیاں کر جاتے ہیں، کچھ گناہ کر جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا میلان نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، غلطی سے وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اولئک یحاسبون حسابا یسیرا، ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ ان کا کام بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا تیسرا جو طبقہ ہوگا سابق بالخیرات، نیکیوں کی طرف لپکنے والے، ان کے لیے تو بس وہ میدان حشر میں پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، بغیر حساب کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب کتاب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ وہ سورت آئے گی، آپ دیکھیں گے تین طبقوں کا تذکرہ فرمایا، اصحاب المشأمہ، اصحاب المیمنہ، اور ارشاد فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کر جانے والے تو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ ان کا تو عالم یہ ہوتا ہے
کہ تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ اذان سے پہلے وہ مسجد آ جاتے ہیں، اور فرمایا جو میانہ روی والے ہوتے ہیں وہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا ظالم لنفسی وہ ہوتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف تشریحات ہیں جو علماء استنباط کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نے کوٹ کر دی، اب اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے مختلف قسم کی مثالیں دی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو جیسے پتھر الگ الگ قسم کے ہیں ایسے انسان کے الگ الگ ہیں، یعنی انسانوں میں وہ انسان جو ایمان قبول کر رہے ہیں اور ایمان قبول کرنے والوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو بھیڑ بھاڑ کی ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کرتے ہیں، ظالم لنفسی۔ دوسری قسم سنجیدہ لوگ، تعلیم یافتہ، نیکی کو سمجھ رہے ہیں، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کبھی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور بعض کا عالم یہ طبعی طور پر نیکیوں کی طرف مائل، جھکاؤ ان کا نیکیوں کی طرف لپک جانے والے، ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہ تیسرا درجہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والا احسان ہے، اور اس احسان کا نتیجہ یہ ہوگا جیسے میں نے عرض کیا، جنات عدن يدخلونها، جنت میں ہمیشگی کے باغ میں وہ داخل ہو جائیں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب کا جن بندوں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ حساب کتاب کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سے جہنم میں پڑے ہوئے جو لوگ جل رہے ہوں گے ان کے سلسلے میں بھی الگ الگ طبقے ہوں گے، ان میں کچھ تو ایسے ہوں گے جو اہل کبائر ہوں گے جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کی بنیاد پر وہ بخش دیے جائیں گے، نکالے جائیں گے اور جنت میں پھر داخل ہوں گے۔ کچھ لوگ تو اتنے گئے گزرے ہوں گے کہ بس صرف ایک ایمان تھا، اللہ کا تصور تھا، اور بس ایک عقیدے کی چھوٹی سی ہلکی سی ایک کرن تھی دل میں، اس کے سوا کچھ عمل نہ تھا، وہ تو جہنم میں جھلس رہے ہوں گے، جلتے جلتے ان کا عالم یہ ہو گیا کہ کالے بیجوں کی طرح وہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب جب کہ سب کی سفارشیں ختم ہو چکی ہیں، سب کی شفاعتیں ختم ہو چکی ہیں، تو اب رحمان کی باری ہے، اور اس کے بعد پروردگار اپنے علم کی بنیاد پر ان ساروں کو پھر جہنم سے نکالے گا، میدان حشر میں ان کو بکھیر دیا جائے گا، ان کے اوپر آب حیات کا چھڑکاؤ ہوگا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بیجوں سے جیسے درخت نمودار ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے جسم نمودار ہوں گے، میدان حشر میں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمان اپنی رحمتوں کی بنیاد پر آزاد کر رہا ہے، تو لقاء الرحمان ان کا نام رکھا جائے گا، اتقاء کہا جائے گا، جاؤ تم کو جہنم سے نجات دی جا رہی، جنت کی طرف چل پڑو۔ وہ سب پھر جنت میں جائیں گے اور ان کو اپنا اپنا مقام ملے گا، ایک صاحب ہوں گے جو لگڑتے ہوئے اور جو بہت ہی دھیرے دھیرے بالکل اخیر میں آخری درجے کا چھوٹا سا ایمان لیے ہوئے وہ سسکتے ہوئے کھسکتے ہوئے جنت کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بڑبڑائیں گے اور یہ کہیں گے پتہ نہیں اب جنت میں جاؤں تو جگہ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں کتنا پلاٹ تھا، اتنا بڑا پلاٹ، مارے خوشی کے کہے گا 1000 گز کا پلاٹ تھا میرا، 2000 گز کا پلاٹ، جو بھی وہ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جنت میں اس کا ڈبل دے دوں تو کہے گا پروردگار جنت کا تو عالم یہ ہے کہ کمر ٹکانے کا وہاں پہ مقام مل جائے، جگہ مل جائے، وہ کافی ہے، آپ اتنی جگہ دیں گے تو اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے پلاٹ سے 10 گنا دے دوں تو کہے گا کہ اے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہوگا، اتنا ہی آپ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا گلوب پر کے زمین دے دوں، وہ کہے گا اللہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، ارشاد فرمائے گا جاؤ جنت دیکھو، میری جنت کتنی وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے کہ تم کو دنیا بھر بلکہ اس دنیا سے ڈبل ہم تم کو جگہ عنایت کریں گے، جنت میں تو تم داخل ہو کر دیکھو۔ تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا اور نعمتوں سے مالا مال ہوگا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں پر جو اللہ کی نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ سونے کے کنگن ہوں گے جو ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تم وضو کرتے ہو نا، یہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعضائے وضو کا گویا ایک طرح سے اس کا اجر دے گا، وضو میں دھلنے والے ہاتھوں کا
کہ ان کو سونے کے کنگنوں سے نوازا جائے گا، وَلُؤْلُؤًا، اور موتیوں کے لباس اور موتیوں کے زیورات ان کو عطا کیے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں پہ ان کے لیے لباس ہوگا تو ایک ایسے دبیز ریشم کا ہوگا جس کو دنیا میں انسان کی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی، ایسا اعلیٰ پہننے کے لیے لباس ان کو عنایت فرمایا جائے گا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے، فرمایا اس کی شرط یہ ہے مردوں کے لیے کہ دنیا میں وہ سونا نہ پہنے، دنیا میں وہ ریشم نہ پہنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دنیا میں مسلم مرد ریشم پہنے گا تو قیامت کے بعد اس کو ریشم نہیں ملے گا۔ فرمایا جو دنیا میں مسلم مرد، خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے سونا ناجائز ہے، مردوں کے لیے ریشم ناجائز ہے۔ میں خاص طور پر اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں سونا پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت میں سونا عطا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نوجوان غلطی سے سونے کی چین پہن لیتے ہیں، چاندی کے کڑے پہن لیتے ہیں، یا کون سا میٹل ہوتا ہے پتہ نہیں، غیر مسلموں میں ساتھ رہتے ہاتھوں میں وہ ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مسلم مردوں کی شان نہیں ہے، مسلم مردوں کی یہ شان نہیں ہے، کسی بھی قسم کے کسی بھی میٹل کا زیور مسلم مردوں کے لیے جائز نہیں، سوائے ایک خاص وزن کی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی سے اسٹیمپ لگایا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اگر کبھی مسافر راستہ بھٹک جائے، اس کا سامان غائب ہو جائے، وہ انگوٹھی بیچ دینے سے کچھ پیسے آنے کا امکان رہتا تھا، اسی لیے اجازت ہے الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی زیور مرد کے لیے جائز نہیں، لہذا بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اعزاز تمہارے لیے جنت پہ اٹھا کر رکھا گیا ہے، لیکن جو چیزیں یاد رکھو جنت پہ خاص طور پر اٹھا کر رکھی گئی وہ دنیا میں استعمال کرو گے تو پھر تم کو نہیں ملے گی، جنت میں نہیں ملے گی۔ انہی میں ایک وہ مشروب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خمر فرما، جس کا ہم ترجمہ شراب سے کہتے ہیں، ایک کیف اور قسم کا مشروب ہوگا جس کو پینے کے بعد نہ نشہ آئے گا، نہ منہ سے بدبو، نہ عقل جاتی رہے گی اور نہ ہی انسان جھولے گا، لیکن اس کے باوجود بہت ہی کیف ملے گا، سرور ملے گا اور ایک آرام ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا آخرت میں، جبکہ بندے دنیا میں بچیں گے۔ دنیا میں جو ان چیزوں میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر وہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونہا، عدن ہمیشہ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جنات باغات کو کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، اور پھر ان کو پہنایا جائے گا سونے کا کنگن اور موتیوں کا زیور، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہہ پڑیں گے کہ پروردگار نے ہر غم کو ہم سے دور کر دیا۔ دنیا میں جتنے غم تھے، جتنے لوگوں نے صدمے دیے تھے، جتنا لوگوں نے پریشان کیا تھا، ہماری جائیدادیں چھینی گئی تھی، ہماری تجارتوں کا بائیکاٹ ہوا تھا، سلمس میں ہم کو لے جا کر ڈال دیا گیا تھا، یہ سارے غم اور صدمے وہ آخرت میں کافور ہو جائیں گے اس وقت جبکہ بندہ دیکھے گا کہ ظالموں کو اور ان زیادتی کرنے والوں کو وہ جہنم میں چیخ رہے چلا رہے ہیں، ان کا منظر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور جب یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ اعزاز کا معاملہ فرمایا، جنت کی نعمت عنایت فرمائی، تو بے ساختہ کہہ پڑے گا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ ساری تعریف اس رب کی، اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو، صدمے کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہم کو رہنے کے لیے ہمیشگی کا مقام عنایت فرمایا۔ دار المقامہ کہتے ہیں ہمیشہ جہاں مقام رہے۔ مقام اگر آپ عربی میں بولے فتحہ کے ساتھ تو صرف جائے قیام، لیکن مقام اگر بولیں گے ضمہ کے ساتھ میم پر، جس کو اردو میں پیش کہتے ہیں، مقام جب کہیں گے دار المقامہ کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، تو اس کے معنی ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ جائے قیام جو عارضی نہ ہو، ابدی ہو۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہمیشہ رہنے کی جگہ عنایت فرمائی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور اس میں نہ ہم کو
تھکن ہوگا، نہ بیچارگی ہوگی. نصبن اور لغوبن دونوں لفظ آئے ہیں، دونوں کا ترجمہ تھکن سے کرنا پڑتا ہے اردو میں، لیکن عربی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. اور نصبن جسمانی تھکن کو کہتے ہیں، لغوب ذہنی تھکن کو، روحانی تھکن کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دونوں پریشانیوں سے انشاءاللہ جنت میں پہنچنے کے بعد تم محفوظ ہو جاؤ گے، دونوں میں سے کسی قسم کی بھی کوئی مصیبت نہیں. ذہن تو بہت ماشاءاللہ سے محفوظ ہے، مطمئن ہے، لیکن جسم اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، باڈی فزیکلی کام کرتے جانا پڑ رہا ہے، تھکے ہوئے آپ. ایک کیفیت یہ. دوسرے یہ کہ بدن تو بہت محفوظ، دبیز مخملی، آپ بستر پر لیٹے ہوئے، لیکن ذہن ٹینشن، فکر، گھبراہٹ. فرمایا دیکھو جنت میں پہنچ جاؤ گے نا، دونوں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، دونوں کا ازالہ ہو جائے گا، نہ ذہنی تھکن ہوگی نہ جسمانی تھکن. لیکن اگر یاد رکھو کہ اگر جنت نہ جا سکے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو والذین کفروا لہم نار جہنم، جنہوں نے انکار کیا، جو کفر پر مرے، ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ وہاں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ موت ہی آ جائے، قصہ ختم ہو جائے. وہ پکاریں گے اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ رب سے درخواست کرو اے فرشتے کہ میرے لیے موت ہی کا فیصلہ کر دے، چھٹی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب موت پکاریں گے نیا جسم دیا جائے گا، نیا اسکین دیا جائے گا، نیا چمڑا دیا جائے گا. جب چمڑا جل جائے گا، چمڑے کو چمڑے سے بدل دیا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جلنا، تکلیف اٹھانا، کیونکہ دنیا میں تم نے بڑی تکلیف دی تھی لوگوں کو. لہذا فرمایا کہ موت کے ذریعے سے سزا سے چھٹکارا بھی نہیں ہوگا. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی عذاب جہنم میں تخفیف ہوگی، ذرا ہلکا کر دیا جائے، ٹمپریچر کچھ کم کر دیا جائے، فرصت دے دی جائے. دونوں چیزیں، موت بھی نہیں آئے گی، سزا بھی برابر جاری رہے گی. فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکر کو ہم ایسے ہی سزا دیں گے. وہم یصطرخون فیہا، وہ پکار رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے مدد کے لیے، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار مہلت دیجئے، یہاں سے نکال دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہم نعمل صالحا، نیک کام کریں گے دنیا میں جا کر، غیر الذی کنا نعمل، جو ہم نے کیا ہے اس سے ہٹ کے کریں گے، جو غلط روش پر ہم چلے تھے اس کو ہم تبدیل کر دیں گے. یہ انسان 3 موقعوں پر اس حضرت کا اظہار کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 موقع بیان فرمائے ہیں، 3 موقعوں کا تذکرہ کیا. نمبر 1 نزاع کے عالم میں، جبکہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب یقین آ جاتا ہے کہ آخرت حقیقت ہے، اللہ کے دربار میں اب بہرحال حاضر ہونا ہے، اور جب سانس وہ حلق میں گھٹنے لگتی ہے اور پھر ایڑی پر ایڑی چڑھ جاتی ہے، تو اس وقت بھی وہ پروردگار کے دربار میں درخواست کرتا ہے. کیا درخواست کرتا ہے کہ اللہ تھوڑا ایکسٹینشن دے دیجئے زندگی میں، کچھ اور وقت 2 4 8 مہینے میں رہ جاؤں، تاکہ سارے اعمال تبدیل کر لوں، ساری غلطیوں کا ازالہ کر لوں اور نیکیوں پر کاربند رہ جاؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس موقع پہ یہ فرشتے کو حکم ہوتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صاحب بک رہے ہیں، تم مہلت نہیں دے سکتے، تم کو تو روح ان کی لینا ہی لینا ہے، قبض کرنا ہے، اور چارج لے کر بس اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا دینا ہے. مہلت اب ختم ہو گئی، نزا کا عالم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تا وقت ہے کہ تمہارا دم گھٹنے نہ لگے. جب سانس رکنے لگے گی تو یاد رکھو توبہ کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے. دوسرا موقع جب بندہ حسرت کرے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں انسان نہ ہوتا. وہ میدان حشر جب وہ دیکھے گا کہ واقعی میزان عمل لگ گیا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ واقعی حساب کتاب ہو رہا ہے، جہنم میں جھونکا جا رہا ہے، اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، اس وقت وہ بہت گڑ گڑائے گا، بہت افسوس کرے گا اور کہے گا ایک مہلت دیجئے، ایک مہلت دیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہلت کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. اور تیسرا موقع جہنم میں جب جن جہنمیوں کو جھونک دیا جائے گا تو وہ اپنے کفر پہ پچھتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ موقع دیجئے، اب جو زندگی ملے گی تو اس میں ہم بہت عبادت گزار ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے
کہ اس دنیا میں مہلت جتنی ملنی ہے ملے گی، اس دنیا کے بعد نہیں، اس زندگی کے بعد دوسری کوئی زندگی میں مہلت نہیں، پھر وہ نتیجے ہی کی زندگی ہے۔ لہذا اس زندگی کی قدردانی کرنا چاہیے، اور اس زندگی کے بچے ہوئے جو لمحے ہیں، جو سانسیں بچی ہوئی ہیں، ان کی قدردانی کرنا چاہیے، ان کو طاعتوں میں عبادتوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار جہنم سے نجات دیجئے، نکال دیجئے، تاکہ میں توبہ کروں، اچھی زندگی بسر کروں، صالحات پر عمل کروں، نیکیوں پر کاربند رہوں اور دین پر عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہرگز نہیں، قصہ ختم ہو گیا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ 3 مدتوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سن بلوغ، شعور تک تم کو میں نے پہنچایا تھا۔ جو بچے شعور کو پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کچھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، ان کے سلسلے میں کہا گیا وہ یا تو نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، وہ یا پھر جنت میں غلمان بنا کر پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تو وہ سرگردہ ہے، سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد تجارت کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے تو اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد وہ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، عارضی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے تو جدوجہد کر رہا ہے، لیکن آخرت پر غور نہیں کر رہا ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے پھر اس کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کرنے کی عمر تم کو ہم نے دے دی، لہذا آپ نصیحت حاصل کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم نے تم کو عقل دی، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر ایک صلاحیت رکھی کہ ہر چیز کے سلسلے میں تمہارے اندر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، مشرکانہ ماحول میں آنکھیں کھولی، بت قدے میں پیدا ہوئے، لیکن سوالات، یہ سورج عبادت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو شام میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ چاند عبادت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں، صبح ہوتی ہے تو یہ ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ ستارے عبادت اور پرستش کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو سورج چھاتا ہے تو ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان اٹھنے والے سوالات کو اپریشیٹ کیا اور پھر نتیجے پہ پہنچے۔ کس نتیجے پہ پہنچے؟ کہ ارشاد فرمائیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کی عبادت کی جائے، ان مخلوقات کی ہرگز عبادت نہ کی جائے۔ یہ انسان کے ضمیر میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی اپنے ان کھڑے ہونے والے سوالات کو دباتا ہے، اس کی مخالفت میں وہ کوششیں کرتا ہے اور اپنے کلچر میں، اپنے مذہب پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کچھ عارضی لذتیں ہوتی ہیں، کچھ میلے ہوتے ہیں، کچھ ٹھیلے ہوتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے فنکشن ہوتے ہیں، کچھ اچکنے کھیلنے کودنے کے فنکشن ہوتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی لذتوں سے وہ اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ گناہوں پہ پڑا رہتا ہے، وہ پیتا رہتا ہے، وہ کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کثرت سے پینے کی وجہ سے آپ کا لیور ساتھ نہیں دے رہا ہے، ذرا احتیاط کر لیجئے۔ لہذا مفسرین نے فرمایا 40 سال کی عمر تو فیصلہ کن ہے کہا۔ اس میں تو انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے اپنی عمر کی حقیقت۔ پچھلے 40 سالوں پر وہ غور کر لے تو اندازہ ہو جائے گا ایسے گزرے جیسے کہ بادل گزر جاتا ہے، لمحوں کی طرح گزر گئے، اور وہ کہہ پڑتا ہے یہ تو کل کی بات لگ رہی ہے۔ اپنے بچپن کے بارے میں کہتا ہے، اپنے والدین کے بارے میں کہتا ہے، اپنے کھیل کود کی زندگی کے بارے میں کہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے 2-4 دن پہلے کی بات ہے، لیکن 40 سال گزر چکے۔ تو ذرا فیصلہ کر لو اور کتنے سال باقی رہ گئے ہوں گے۔ اگر 80 سال کا ہی ہونا ہے تم کو تو اور 40 سال ہی رہ گئے، جتنے گزر گئے اتنے رہ گئے، پھر تو دھیرے دھیرے تم کو اٹھنا ہی ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لہذا فرمایا اب یہ دوسری مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے فیصلہ کن عمر ہے، فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اب تو حق پر آ جانا چاہیے، سچائی پر آ جانا چاہیے، عارضی لذتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادتوں پر آ جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہی رنگریلیوں میں زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی معذرت باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے 60 سال کو تجاوز کر لیا اس کے بعد اس کے لیے کوئی معذرت نہیں رہ گئی کہ اب تو تم نے دل بھر کر رنگ ریلیاں کر لی، اب تو توبہ کر لو۔ علامہ اقبال نے کہا نا، رات تو نشے میں گزر گئی، اب صبح ہو رہی ہے، توبہ کرو، تو صبح ہو رہی ہے، استغفار کرو۔ لہذا زندگی کی رات ختم ہو رہی ہے، اب آخرت کی صبح شروع ہو رہی ہے، انسان کو سمجھ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دیکھ لے اپنے بالوں میں، اپنی داڑھی میں سفید بال نمودار ہو رہے تو یاد کر لو پورے بال اب سفید ہو گئے، اور سمجھ جاؤ علامت ظاہر ہوگی زوال کی، کمزوری کی۔ دھیرے دھیرے اب تمہارا ایک ایک عضو تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دے گا، دھیرے دھیرے تم دیکھو گے تمہاری صلاحیتیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین ہی میں انشاءاللہ یہ آیت آئے گی کہ پھر عمر کے ایک مرحلے کو پہنچتا ہے انسان تو بچوں جیسا ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے جسم میں، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، نصیحت کے لیے جتنی عمر، سنبھلنے کے لیے جتنی عمر درکار تھی وہ عمر ہم نے تم کو دے دی، اس کے باوجود بھی تم نہیں سنبھلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تمہاری اپنی اندرون کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ یہ جو اندر سے تمہارے ضمیر بولتا ہے گناہوں سے روکنے کے لیے تم کو ضمیر آواز لگاتا ہے جس کو تم کبھی کبھی دبا دیتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ بیرون میں بھی ہم نے انتظام کیا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ایک سمجھانے والا تمہارے پاس آیا، اللہ کی کتاب کی شکل میں، مصلحین کی شکل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی شکل میں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کوئی نسل انسانی اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں یہ حجت نہ کرے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں پہنچا تھا اور اسلام سے ہم کو واقفیت حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ یہ حجت ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے حادثے کرتا ہے کہ اسلام ایک اکائی بن کر، اسلام ایک حقیقت بن کر ابھر کر آ جاتا ہے۔ کبھی ٹوئن ٹاورز کو وہ تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد سے عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان تبلیغ کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کرے تو اتنی تبلیغ نہ ہو سکے۔ دنیا کے پورے میڈیا، پورے جتنے چینلز ہیں، اسلام 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 ہفتوں پکارتے رہتے مفت میں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا، اس کے باوجود اگر کوئی کتاب اسلام نہیں کھولتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی رسول اسلام کو نہیں دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس حقیقت سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ ارشاد فرمایا پھر تو تم فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو مزہ اس آگ کا، اس جہنم کا، کیونکہ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ موقع تم کو ہم نے عطا کیے، عمر مستعار دی، اور عمر ہم نے تمہارے لیے لمبی کی مہلت دی کہ تم 18-20 سال کے نوجوان بھی ہوئے، پھر 40 سال کے ادھیڑ عمر کے مرحلے کو بھی پہنچے، پھر بڑھاپے کو پہنچے، 60 سال کی عمر ہوئی، پھر جاءکم النذیر، سمجھانے کے مواقع بھی تمہارے سامنے آئے، سمجھانے والوں نے تم کو سمجھایا، اس کے باوجود بھی تم نے سدھرنے کی کوشش نہیں کی، سنبھلنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر تم ظالم ہو۔ فذوقوا، چکھو مزہ، فما للظالمین، تو پھر ایسے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ موت موت پکاریں گے، نہ موت آئے گی، عذاب میں تخفیف چاہیں گے، عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذہین شخص وہ ہے، ذہین وہ نہیں ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی تیاری کر لے، ذہین وہ نہیں ہے جو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا ان کا بنگلہ بنا دے، ذہین وہ نہیں ہے جو اپنے فیوچر کے لیے، عارضی فیوچر کے لیے اپنا سارا وقت لگا دے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہین وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کر لے، جو قبر کی تیاری کر لے، حشر کی تیاری کر لے، جو قیامت کی تیاری کر لے، جو آخرت کی تیاری کر لے۔ اور ارشاد فرمایا بے وقوف نادان وہ ہے جو تمناؤں میں زندگی بسر کر دے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے حقیقی مستقبل کو سمجھے اور اس کے لیے تیاری کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ان رحمتوں کا معاملہ فرمائے گا جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا، جنات عدن یدخلونہا، جنت ہوگی ہمیشہ کی جس میں ایسے نیک بندے داخل ہوں گے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے سبقت کریں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، بھلائیوں کی طرف اجلت کریں، ٹال مٹول کا مزاج نہ بجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔